नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान में अगर हम हुकूमतों, सियासी हुकूमतों का बिलखसूस अगर इहाता करें तो उनकी अपनी जो क्लेम है सेल्फ एनालिसिस के लिहाज से वो एक ऐसे पाकिस्तान का तस्वर पेश करते हैं कि जहाँ पर दूध की नहरें जो है वो बहती हुई नजर आएगी और लोगों की फलाह व बहबूद का जो दायरा कार है उनका हुकूमतों का जो अहद या दौर जो है वो उसका बेहतरीन नमूना था। और इस तरह जो भी हुकूमत उनके बरखिलाफ आई उनका दौर जो है वो तमाम तर उनकी कामयाबियों को दफन करने का दौर था, या वो एक ऐसा दौर था कि जहाँ पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो तस्वर किसी एक सियासी हुकूमत ने हासिल किया था, दूसरी सियासी हुकूमत ने आने के बाद उसका वजूद जो है वो ख़त्म करके रख दिया। इस तरह जब भी कोई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है तो वो असर नौ जो है वो लोगों के साथ इस सोच और फिक्र के साथ अपने आप को मुंसलिक करती है कि अब जो दौर शुरू करने वो जा रहे हैं ये पाकिस्तान की किस्मत का जो दायरा कार है वो तब्दील कर देगा, और इस तरह लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक नया अहद जो है वो दाखिल होने वाला है जो पाकिस्तान को जदीद तरीन फलाही रियासत के तस्वर की अक्कासी करेगा। लेकिन मैं पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के तौर पर अगर देखूं तो यहाँ पर जो सियासतदानों का जो बयानी है वो बाहिम मुतसादम ही नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हमें नजर आता है। तो इसका कहता है कि जो सियासतदानों का बाहमी मुआजना है हुकूमतों की कारकर्दगी, हालांकि जो हुकूमत होती है उसका काम जो है वो अपनी खूबियों को बयान करना होता है, लेकिन जो अपोजिशन होती है वो उसकी खामियों की निशानदेही करती है। लेकिन यहाँ पर खूबियों और खामियों का तज़किरा नहीं है बल्कि दो मुतहारब कुव्वतों का बयानी है, और दोनों मुतहारक कुव्वतें जो है वो एक दूसरे से मुतल्लक जो है वो मनफी तस्वर रखती हैं, और तमाम सियासी कुव्वतें अपने सेल्फ एनालिसिस के लिहाज से वो एक इंतहाई मस्बत और ताकतवर तस्वर जो है वो हुकूमत का देती हुई नजर आती है। लेकिन मैं पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर सियासतदानों के नुक्ता नज़र से बिल्कुल बरखिलाफ, क्योंकि पोलिटिकल साइंस का तालिब इल्म जो है वो रियासत और हुकूमत की जो सरगर्मियों का जायज़ा लेता है वो प्रिंसिपल्स के तहत जायज़ा लेता है, और हम पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतों की कारकर्दगी है इसका भी जायज़ा लेने के लिए हम उसी को बुनियाद बनाते हैं जो एक पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की बुनियाद होनी चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो अपने लिए एक पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर एक असूल उन्हें बता देता हूँ ताकि वो सेल्फ एनालिसिस करना कम से कम सीख सके, क्योंकि कहा जाता है जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते उस वक्त तक आप अपने खामियों को दूर नहीं कर सकते और अपनी कामयाबी का जो दायरा कार है उसको समझने के लिए अपनी सलाहियत जो है वो अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। और किसी भी कामयाब तंजीम के लिए या किसी कामयाब ग्रोह के लिए जो है वो नागुज़ीर होता है कि उसे अपने खामियों का भी पता हो और उसे अपनी खूबियों को जो है वो समझने का भी सलाहियत हासिल हो, बल्कि सेल्फ एनालिसिस is the primary requisite for any organization to have the better concept of its performance। इस तरह पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर तमाम सियासी हुकूमतों को किसी तासुब के बगैर सबसे पहले जो एक तस्वर अगर हम पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखते हैं तो रियासत का जो एक तस्वर दिया जाता है कि रियासत जो है वो अफराद का मजमूआ है, लिहाजा रियासत जो है वो मार्ज़ वजूद इस मकसद के लिए आई थी कि जिस इंसानी इदारे के तौर पर मार्ज़ वजूद भी आई थी, और जो भी इंसानी इदारा होता है वो इंसानों को अपना मकसद बनाता है और अपने तमाम ताकत और वसाइल जो है उसके कामयाबी या उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो है वो सर्व कर देता है। अब मेरा पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो सियासी हुकूमत, मैं दूसरी हुकूमतों का तो जिक्र ही नहीं करता क्योंकि वो अपने मारूजी हालात और मकासद किस तरह सरगर्म अमल होती है, वो कभी ये दावा नहीं कर सकते कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिनके लिए वो एक अफराद को जो है वो अपना एंड तस्वर करते हैं। उनके नज़दीक इक़्तिदार को हासिल करना और कायम रखना ही एंड होता है, लिहाजा उसके मानी और मफहूम से बालातर होकर एक पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए तौर पर और एक पोलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जो एनालिसिस है उसका पैमाना पहले वही है कि ये समझ लें कि रियासत के अंदर जो हुकूमत होती है उसका मकसद जो है वो अफराद के जो एक इंसानी इदारा के तौर पर उनको तश्कील देते हैं। तो जो भी इंसानी इदारा तश्कील दिया जाता है वो देने वाले इसी मकसद के लिए देते हैं कि इस इदारे के ज़रिए उनकी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी आ सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें हैं वो अपनी ही दौरे हुकूमत का मुआवजना जो है वो इस असूल पे कर लें
کہ ان کے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو رہنے والی جو آبادی تھی، ان آبادی کو اپنے وسائل کے لحاظ سے کس قدر اضافہ ہوا، اپنے مسائل کو حل کرنے میں کس طرح جو ہے وہ موقع ملا، اور پاکستان کے اندر جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لحاظ سے جو سرگرمیاں تھیں، وہ سرگرمیاں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ سر انجام دی گئی۔ اب یہاں پر اگر میں دیکھوں سیلف انالیسز کے لحاظ سے، تو یہاں پر حکومتوں کا جو سیلف انالیسز ہے کہ ہم نے جو ہے وہ موٹر وے بنا دی، ہم نے جو ہے وہ اتنے ہزار میل کی جو ہے وہ سڑکیں بنا دی، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر دیا، ہم نے جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ہے وہ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ فنڈز فراہم کر دیے۔ غرض ہے کہ یا آفات کے اندر لوگوں کے لیے جو کردار ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ اپنا کوئی فخریہ بناتی ہے، یا کوئی ایک ایسا پروگرام جو ہے جس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے پسے ہوئے، انتہائی پسے ہوئے لوگوں میں سے چند لوگوں کو، میں آٹے میں نمک کے برابر انہیں کہوں گا کہ اگر 26 کروڑ 25 کروڑ کا ملک کی آبادی ہو اور اس کے اندر آپ کسی منصوبے کے اندر جو ہے وہ 10-15 لاکھ لوگوں تک اپنی رسائی کر کے ان کے مسائل کو حل بھی نہ کر سکے، صرف ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک معمولی سا ایک کردار ادا کرنے کا کوئی ایک عمل اختیار کر لے، تو اس کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ ریاست کے اندر اس سیاسی حکومت نے جو کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، تو میں یہی وہ سیلف انالیسس کی غلطی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں اور گھر کا سربراہ جو ہے وہ 10 افراد میں سے کسی ایک فرد کے جو ہے وہ ضروریات زندگی کو تکمیل بھی کر دے اور باقی تمام لوگ اسی ضروریات زندگی تکمیل سے مایوس اور محروم ہو، تو وہ کیسے یہ فخر کر سکتا ہے کہ اس نے اپنی کارکردگی کے لحاظ سے کوئی مثالی خاندان جو ہے وہ تشکیل دے دیا؟ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومتیں جو بنیاد کے اندر جو دعویٰ کرتی ہیں، ان دائرہ کار کے اندر کتنے لوگ پاکستان کے آتے ہیں جس سے ان کی سرگرمیوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ مثلا آج کل ہم ایک بہت بڑا جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ دے دے، لون لوگوں نے بینک سے لینا ہے، ایک زمین کا ٹکڑا 3 مرلے کا دے کر چند ہزار لوگوں کو آپ یہ فخر بنا لیں کہ آپ نے 26 کروڑ لوگوں کے ملک کی مفادات جو لوگوں ہیں اس کو تکمیل کو پایا، تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو یہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم سیلف انالیسس کے طور پر اپنا کوئی پراؤڈ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں یہاں بے نظیر پروگرام سے لے کر جو ہے وہ جو موجودہ دور کے جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میرے نزدیک کسی المیت سے کم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ 70% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ صاف پانی سے محروم ہے، پاکستان کی 70% سے زیادہ آبادی کے لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی جو ہے وہ سہولتیں جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، آج بھی جو ہے وہ کروڑوں بچے جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکتے، آج بھی جو ہے وہ لیبر چائلڈ جو پابندی ہونے کے باوجود جو ہے وہ بچے انتہائی ناگفتہ بے حالت کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنے لیے روزگار کمانے کا، خاندان کے لیے روزگار کمانے کا ایندھن بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ملک کے اندر کون سی حکومت ہے جو یہ فخر کر سکتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا دی، اور اگر چند لوگوں کو فائدہ پہنچا کر اجتماعی طور پر کہہ دینا کہ 26 کروڑ کے ملک کو ہم نے جو ہے وہ روزے روشن کی طرح واضح کر دیا، ترقی یافتہ ملک بنا دیا، تو یہ وہ وہم ہے، وہ یہ گمان ہے کہ جو شاید انہیں دوسروں کے مقابلے میں اپنی طاقت کا اظہار کرنے کا تو بیانیہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ان کی گورنمنٹ کے پرفارمنس کے لحاظ سے اگر وہ سیلف انالیسس بھی کریں گے تو ناکام گورنمنٹ کا تصور دے گی۔ اور اس کا واضح عمل ہم یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے آنے کے اندر ہر آنے والے دن کے ساتھ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے ہیں۔ اگر کمزور سے کمزور ہونے والا اسپیکٹ ہو تو آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا بیانیہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ میرے لیے یہ سوال ہے۔ پھر اس تمام گورنمنٹس کے لیے جو بھی آتی ہے پاکستان کے اندر، ان کے لیے ایک اور پلورسٹک کانسیپٹ آف آبادی دے دیتے ہیں، وہ اپنے انالیسس کر لیں۔ پلورسٹک کانسیپٹ کیا ہے کہ ریاست کی آبادی ہے، پاکستان جیسا ملک ہے، 25-26 کروڑ کی آبادی ہے، اس آبادی کی یقینی بات ہے کہ مختلف سیکشن ہے جس میں ہم اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ اربن اور رورل، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سروس میں ہوتے ہیں، جو سیلف سروسز کے تحت اپنے لیے روزگار کماتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں معاشرے کے اندر جو آبادی کے جو طبقے ہیں، ان طبقوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میجر پاپولیشن کا حصہ ہے کسان ہے۔ کیا کسی گورنمنٹ کے اندر جا کر جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کمال کر دیا ہے کہ لوگ کسان جو پاکستان کی 70% آبادی کا میجر حصہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ دیہات کے اندر جو ہے وہ جو روزگار کمانے کا، معیشت کمانے کا وہ روزگار جو ذریعہ ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ زراعت کو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ زراعت کے شعبے کو ہم نے اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی زراعت کے لحاظ سے جو ہے وہ ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں۔ اس زراعت کے پیشے کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ترقی اور خوشحالی کا کوئی معنی اور مفہوم جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔
تو اسے کہتے ہیں کہ پیمانہ بنانے کے زراعت کی ترقی کے لحاظ سے اس ملک کا جو دائرہ کار ہے وہ کتنا مستحکم ہوا، اور اس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو اپنے جو سرگرمی ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کتنی طاقت حاصل ہوئی ہے۔ یہاں تو ہر آنے والا دن جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے اس احتجاج کو رقم قرار ہوتا ہے جو کسان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ کے طور پر تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی فخر بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ریاست کے اندر جو رہنے والے جو دیگر اہم طبقے ہیں جو آبادی، جن کو ہم اربن آبادی کہتے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھیں لوگوں کے پاس جو روزگار کمانے کے جو ماخذ ہے، وہ ماخذ جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ہم کمزور سے کمزور بناتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کسی گورنمنٹ کا یہ فخریہ بیانیہ ہو کہ ملک کے اندر ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیشنل کمیونٹی سے بلانگ کرنے والے جو افراد ہیں وہ چند ہزار کے لیے جو ہے وہ اپنی ملازمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ چند سیٹوں کے بنیاد کے اوپر جا کر ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپلیکینٹ بھیجے۔ میں نے اس شعبے کا نام لیا کیونکہ وہ اتنا بڑا شعبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ پیمانہ بنانا اور لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کا، تو وہ انتہا کا تصور کیا جاتا ہے کہ وہ طبقہ جو یہ معاشرے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ خوشحال طبقہ، اس خوشحال طبقے مثال کے طور پر جس کو ریفرنس کے طور پر بتائی دیتے ہیں، تو وہ صحت سے منسلک طبقے کے افراد ہیں جو ہائیلی پیڈ ہونے چاہیے تھے، جو اپنے فیسلٹیز کے لحاظ سے سب سے زیادہ مؤثر طبقہ جو ہے معاشرے کا کنسیڈر ہونا چاہیے۔ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ چند ہزار کے لیے جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ امٹ آتے ہیں نوکری حاصل کریں۔ تو اس معاشرے کے اندر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اربن ایریا یا ایجوکیشنل طبقہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کو حکومت کو ذریعہ سمجھتا ہے؟ اور پھر اسی طرح دیگر باقی طبقے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو میرے میں معاشرے کے اندر جو مختلف طبقوں کے ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جا کر اگر کوئی طبقہ جو ہے وہ بنا لے اپنے آپ کو فیوڈلسٹ اور کیپٹلسٹ کی کلاس کو پیمانہ بنا کر اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ ہم ترقی یافتہ ہے، خوشحال ہے، تو میرے میں وہ لوگ یقینی بات ہے خوشحال ہوں گے، لیکن کسی حکومت کے لیے یا کسی اپنی کارکردگی کو پرکھنے کے لیے اگر آبادی کو پرکھنا ہے تو 25 کروڑ کی آبادی ہے، 25 کروڑ کے مختلف سیکشن ہے، گورنمنٹ واضح کر دے کہ وہ کون سے طبقے ہیں معاشرے کے جن کے اوپر مشتمل ریاست کی آبادی ہے، اور وہ کتنے طبقے ہیں جن کو وہ اپنے لیے ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ ان کا سیلف انالیسس ہو جائے گا۔ پھر اس سیلف انالیسس کے لیے پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے طور پر ہم پلورسٹک کانسیپٹ لے لیتے ہیں۔ پلورسٹک کانسیپٹ جو ہے کہ ریاست کے اندر مختلف ادارے ہوتے ہیں، اور ریاست کے اندر جو ادارے ہیں وہ اپنے آپ کے لیے ایک طاقت رکھتے ہیں اپنی ڈیلیورنس کے لحاظ سے، اپنے مقاصد کو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آٹونومی اور ساورنٹی ہونی چاہیے۔ اب پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان اداروں سے متعلق جو پیمانہ بنایا جاتا ہے کارکردگی کو پرکھیں گا، they should be sovereign within own power in the exercise of power and its own resources۔ اب پاکستان کے اندر وہ ادارہ جس کو آئینی طور پر سوورن قرار دیا گیا ہے وہ بھی بیانیہ رکھتا ہے کہ ہم اپنی سوورنٹی کو حاصل کرنے کی ہر عمل کو اختیار کریں گے۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے جو ہے وہ اب 78 سال سے گزر چکا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی وہ ادارہ جو سوورن از خود آئین کے تحت ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سوورن تصور نہیں کرتا، وہ کوشش کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں گا، اور پھر اس سے منسلک جو افراد ہیں ان سے متعلق جو تصور دیا جاتا ہے کہ وہ انلیجیٹیمیٹ میتھڈ کے ذریعے پولیٹیکل سوورن کے درجہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں جب ایک لیجیٹیمیٹ اور سوورنٹی کے ایک ڈیزائر رکھنے والا ادارہ جو ہے وہ سوورن ہونے کے باوجود جو ہے ان خامیوں کسی آئینہ دار ہو، تو اس ادارے کی کارکردگی سے متعلق کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مثالی ہے؟ اور یہاں پر جو ہے وہ ایگزیکٹو کے طور پر بھی لے لیں جو پولیٹیکل افراد پر مشتمل ہے، وہ اپنی ڈیلیورنس کے لحاظ سے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے لوگوں سے اپنا پیمانہ بنا کر کہہ لیں کہ لوگوں سے ان کا جو تعلق اور رشتہ جو ہے ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے جو ہے وہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن کے اندر کسی کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، وہ حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کا فیوڈلزم ہونا، آپ کا سرمایہ دینا، لوگوں کو خریدنا یا لوگوں کے مسائل کو حل کر کے ان کے اندر اپنی جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنے کی طاقت پیدا کرنا، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک نیوٹرل کے طور پر جو ہے ان لوگوں سے جو ریاست کی 26 کی آبادی ہے ان سے آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے ان سے سوال کریں تو ان کو وہ کیا جواب ملے گا، آپ کو یہ انالیسز ہوگا آپ کو اپنی گورنمنٹ کے پرفارمنس کے لحاظ سے۔ میرا میں جب بھی کوئی جاب کسی کو اسائن کی جاتی ہے تو جاب کرنے والے کا جو بنیادی فریضہ ہوتا ہے وہ اپنی جاب کی پرفارمنس کا جو ہے وہ بہتر سے بہتر ادا کرنا، اور اس سطح پہ ادا کرنا کہ جن کے لیے وہ پرفارم کرنا
اسے جاب دی گئی ہے وہ لوگ اس سے مطمئن ہو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حکومت وقت اپنا بیانیہ تو بنا لیتی ہے کہ ہم نے یہ کمال کر دیا، لیکن جن کے لیے وہ انہوں نے کمال کرنا ہوتا ہے ان میں سے پاکستان کی آبادی کا شاید کوئی 1% بھی طبقہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کر دے گا اپنے فخریہ کے طور پر کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے سیاسی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جو کردار ادا کیا ہے اپنی جاب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لحاظ سے مثالی ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام کے اندر جو سیلف انالیسز ہے، میرے ہمیں وہ یا تو آبادی کے سوچ اور فکر کو بنیاد پر بنا کر کیا جا سکتا ہے، یا اداروں کے اندر جو سرگرمی ہے اس سے متعلق جو رد عمل پایا جاتا ہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر تو کوئی ادارہ جو ہے وہ سوورنٹی کا تصور نہیں رکھتا، وہ جو سوورن کہلاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اسے سوورن ہونا چاہیے، انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری، اور اس طرح کے واقعی جو ادارے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کٹ پتلیوں کے مانند ہیں، اور ان کے جو سرگرمیاں جو ہے یا تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو ان سرگرمیوں کے ذریعے اپنے مفادات کو حاصل کرتے ہیں، یا وہ زینہ بن جاتے ہیں کسی حکومت کے مفادات کو تحفظ اور فروغ دینے کے لیے۔ تو ایک ایسے ادارے جہاں نہ اپنی ڈیلیورنس کے لحاظ سے اپنے جو فرائض منصبی کی جو ذمہ داری ہے اس کو پیمانے پر پورا اترتے ہو، نہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے جو ہے وہ ایمانت اور دیانتداری کا کوئی پیمانہ بنا سکتے، تو ایسے ملک کے اندر کسی حکومت کے لیے یہ کہہ دینا کہ ہم کمال کرتے ہیں، کمال ہو چکا یا کمال ہو جائے گا، تو انہیں پیمانہ یہ بنانا ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ کمال ہونے کا سیلف انالیسس کا دعویٰ اسی وقت پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے قابل قبول ہوگا جب یہ دعویٰ جب وہ عوامی سطح کے اوپر وہ نتائج مرتب کرے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت سے مطمئن نظر آئیں، اور پھر مسائل کے حل کے لحاظ سے ان کا کوئی حکومت سے کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، اور اسی طرح جو ریاست کے اندر جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے جو ہے وہ ان تمام بدعنوانی، کرپشن اور بیجا اختیارات کے استعمال جیسے جو ان کے کارکردگی کی پہچان ہے وہ اس جیسے عوامل کی نشاندہی نہ کرتی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔